अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद पाकिस्तान भर में हो चुकी है 38,799 और जो इस वक्त अमवात की तादाद है कोरोना वायरस से वो 834 है। तकरीबन 3,60,000 केसेस हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में भी जो पॉजिटिव केसेस की शरह है वो 10% से ज़्यादा ही है, 10.6% है। यानी कि पिछले 24 घंटे में टोटल जो टेस्ट किए गए हैं तकरीबन वो 15,000 हैं और जो टोटल केसेस पॉजिटिव आए हैं पिछले 24 घंटों के अंदर उनकी तादाद 1581 है। 21 अमवात हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो टेस्टिंग जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि पिछले दिनों से बढ़ती रही है, 12-13 हज़ार और अब 15,000 टेस्ट हुए हैं। ये एक दिन में सबसे ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं और जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की तादाद है वो भी इसके साथ बढ़ती जा रही है। बल्कि पिछले हफ्ते तो हमने ये भी देखा था कि एक दिन में जो पॉजिटिव केसेस की तादाद है उसकी शरह 19% तक भी पहुंच गई थी, लेकिन पिछले 3 दिन से जो मुस्बत केसेस की शरह है वो 10% के आसपास रही है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया था कि जो प्रोजेक्शंस थी वो इससे कई ख़तरनाक थी, इसीलिए हुकूमत मुतमईन है कि उस हद तक ये वबा नहीं फैली है जितनी शायद वेस्टर्न ममालिक में हो या और कई ममालिक में हो। और जो अपनी प्रोजेक्शंस भी थी हुकूमत की उसके मुकाबले में भी ये वबा उतनी नहीं फैली है। हुकूमत की प्रोजेक्शंस थी कि 14 मई तक जो कुल केसेस की तादाद है वो 52,000 हो जाएगी, अमवात की तादाद 1300 से ज़्यादा होगी, लेकिन इस वक्त जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं वो इससे कम है। और शायद यही वजह है कि हुकूमत चाहे वो सूबाई हो या वफाकी, उन्होंने फैसला करना शुरू किया है कि जो लॉकडाउन है उसमें नरमी आएगी और फेज़ वाइज ये नरमी का सिलसिला शुरू किया गया है। सबसे पहले जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको रिलीफ दिया गया, फिर जो ग्रे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको रिलीफ दिया गया, फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो वाबस्ता दूसरे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी खोला गया। मार्केट्स को खोलने का फैसला पिछले हफ्ते हुआ और अब बात ये की जा रही है कि जो शॉपिंग सेंटर्स हैं उनको भी पंजाब भर में खोल दिया जाएगा। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का भी फैसला कर लिया, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट जो आपके शहर में होगी आम आदमी के लिए, आम आदमी की जो सवारी होगी उसको भी खोल दिया जाएगा और इसके अलावा जो इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट होगा उसको भी खोल दिया जाएगा, यानी कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी ट्रांसपोर्ट होगा। सिंध ने बहरहाल इस हवाले से अब तक कोई फैसला नहीं किया है। सिंध ने अभी तक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा के रखी हुई है और यही पाबंदी बलूचिस्तान में भी है। पंजाब में आज फैसला नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसके बाद फैसला हो गया कि अब जो बसेज हैं या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 50% कैपेसिटी पे चलेगा, यानी कि पहले अगर गुंजाइश 30 पैसेंजर्स की थी तो अब उस बस में या उस वैगन में 15 मुसाफिर होंगे। और ये भी उनको कहा गया है कि जो किराया है उसको आप 20% कम करें, क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत है और डीजल की जो कीमत है वो पिछले माह कम हो गई थी। तो इस पर इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिंध में इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ है। अब अहम बात यह है कि पंजाब फैसला कर चुका है, खैबर पख्तूनख्वा फैसला कर चुका है, लेकिन जब कल वज़ीर आज़म ने ब्रीफिंग दी थी तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि हम ट्रांसपोर्ट पर अभी कोई फैसला इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि फैसला इत्तफाक राय से हो, और क्योंकि 1-2 सूबों को एतराज़ है ट्रांसपोर्ट खोलने पर, इसीलिए इस वक्त ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला नहीं किया गया है। पूरी तरह ट्रांसपोर्ट के ऊपर फैसला नहीं हो सका क्योंकि 1-2 सूबों के ये खदशात हैं कि अगर आप खोलेंगे ट्रांसपोर्ट तो ये वायरस फैल जाएगी। मेरा इसके ऊपर ये है कि देखें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो गरीब आदमी की ट्रांसपोर्ट है। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं तो हम ये याद रखें कि हम एक गरीब की ज़िंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। अगर अमेरिका जैसी जगह जिधर 2-2 हज़ार लोग दिन में मर रहे हैं उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बंद की, अगर यूरोप जिधर यूरोप के अंदर एक दिन के अंदर 800-800 लोग, अभी भी 500-500 लोग मर रहे हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की, एयर ट्रैवल बंद नहीं की, हमने क्यों ये बंद करके रख दी है? इसलिए मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। तो यूरोपियन ममालिक में भी हमने देखा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया। अब जब लॉकडाउन में नरमी आई है तो कहीं पे इजाज़त दे दी है, लेकिन प्रॉपर SOPs के साथ दी है, कहीं कहीं अभी भी पाबंदी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। 2 इसमें मसाइल, एक तो ये कि ये सूबे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि इसकी एक मिसाल हमने देख ली कि जब छोटी बड़ी दुकानों को खोला गया तो बाज़ारों में ना दुकानदारों ने मास्क पहने, ना सैनिटाइजेशन के मामला थे, कोई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया और इसी तरीके से जो खरीदार आ रहे थे उन्होंने भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। तो एक ये मसला है। दूसरा, सिंध हुकूमत का एतराज़ कल हमारे प्रोग्राम में भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये फैसला NCC ने नहीं किया है, बेहतर होता कि फैसला NCC करती। तो इस पर हम बात करेंगे और एक और इशू पर
بھی ہم بات کریں گے. آج پریس کانفرنس کی ہے شہزاد اکبر اور شبلی فراز صاحب نے کہ انہوں نے کہا ایک تو کرونا وائرس ملک میں وائرس ہے, کرپشن کا وائرس ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. شبلی فراز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر اطلاعات ہیں. بہت بہت شکریہ شبلی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو اس پر بات کر لیں کہ کل وزیر اعظم صاحب نے تو دو ٹوک یہ کہا تھا کہ ٹرانسپورٹ پر فیصلہ اس لیے نہیں ہو سکا ہے کیونکہ ایک دو صوبوں کا اتفاق نہیں ہے اس پر, اور ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ اتفاق رائے سے ہو. لیکن کل ہی ہم نے دیکھا کہ پنجاب نے فیصلہ کر لیا, خیبر پختونخوا نے بھی فیصلہ کر لیا ٹرانسپورٹ کھولنے کا. تو یہ کیوں کیا ان دونوں صوبوں نے فیصلہ جہاں پر آپ کی حکومت ہے, جبکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ کریں گے ہم؟ دیکھیں شہزاد, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھرو آؤٹ ہماری یہی کوشش رہی ہے. ایک پلیٹ فارم جو کہ NCOC ہے جس میں کہ سارے صوبائی چیف منسٹرز بھی موجود ہوتے ہیں اور کئی اسپیشلسٹ اور کئی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جی NCC میں بھی اور اپنا NCOC میں بھی, بیکاز NCOC میں چیف منسٹرز کو بھی بلایا جاتا ہے جب ان کے صوبے کے اسپیسیفک صوبے کے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہو. یہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں تھرو اسکائپ. بہرحال وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ ڈسکشن میں وہ حصہ لیتے ہیں. یہ تھرو آؤٹ یہ ایکسرسائز کی گئی ہے. اب جہاں تک کہ ٹرانسپورٹ کا تعلق تھا تو انیشیلی اس پلیٹ فارم پہ سارے صوبے ایگری کر دے تھے. البتہ سندھ کا ہمیشہ وہ جو ہے تو تھوڑا سا ان کا ڈفرینس آف اوپینین تھا, تو اس وجہ سے اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ پورے کنسنسس کی بات ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انڈسٹریز ہم کھول رہے ہیں, جو بزنسز کھول رہے ہیں, تو اس میں جب تک کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی تو وہ مزدور, وہ ورکرز کیسے اس جگہ تک پہنچیں گے جہاں تک کہ ان کو جانا ہے. یعنی کہ ان کو ایک ایسی وہ پرووائڈ کرنا, سچویشن پرووائڈ کرنا جس میں کہ وہ اپنے کام کی جگہ تک جا بھی سکیں, کیونکہ غریب لوگ ہوتے ہیں وہ تو بسوں میں ہی جا سکتے ہیں, وہ کوئی اپنے لیے پرائیویٹ گاڑیاں تو کر نہیں سکتے. تو یہ سارا کچھ ایک بالکل ایک مربوط قسم کا ایک پروگرام ہے, کیونکہ آپ اس میں گیپس چھوڑ نہیں سکتے ہیں. تو یہ جو ویلیو چین ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے یہ کرنا پڑا. اب ظاہر ہے درست ہے, لیکن شبلی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سندھ کا اعتراض ہے, اور وہ اعتراض بالکل ویلڈ لگتا ہے, وہ کہہ رہے کہ NCC کی میٹنگ میں جو آخری فیصلہ ہوا تھا وہ ٹرانسپورٹ نہ کھولنے کا فیصلہ تھا, اور یہ کہا تھا کہ یہی چیزیں ہیں 31 تاریخ تک رہیں گی. تو NCC کا میٹنگ ہوئی نہیں, NCOC کی میٹنگ ہوئی جس میں کل سندھ کے چیف منسٹر نہیں تھے, ان کے منسٹر فار انڈسٹریز اس میٹنگ میں موجود تھے. تو وہاں پر کیا یہ فیصلہ کیا گیا کہ صوبے خود اپنا فیصلہ کریں گے, کیونکہ ایسی کوئی بات کل اس پریس بریفنگ میں تو سامنے نہیں آئی جو وزیر اعظم نے کی تھی؟ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر سندھ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ کو نہیں کھولتا اور وہ انڈسٹریز کو کھولتا ہے, کیونکہ جو سب سے زیادہ احتجاج ہوا تھا وہ سندھ میں ہوا تھا بزنس کمیونٹی کا. تو جو مزدور, جو ورکرز, جو چھوٹے کاروبار والے لوگ ہیں اپنے کام پہ جائیں گے تو وہ کیسے جائیں گے؟ وہ ظاہر ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے تو نہیں جائیں گے. تو اس لیے ٹرانسپورٹ کا ایک مخصوص SOPs کے ساتھ اس کو دوبارہ سے ریسٹور کرنا یہ بنیادی چیز تھی, اور جو کہ آپ نے اپنے ابتدائی میں بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دی ہے کہ اس کے SOPs کیا ہوں گے. اب SOPs پہ کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ اصل چیلنج ہے. ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ جو کچھ بھی اقدامات حکومت, چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا فیڈرل حکومت ہو, جو بھی ہم اقدامات کر رہے ہیں اس میں یہ چیز تو طے ہے. یہ دوسرا بڑا اہم ایشو ہے, تعاون کریں گے. شبلی صاحب کے جو گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اب آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم فیز وائز بزنسز کو کھولیں گے. آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے مارکیٹس کو کھولنے کا فیصلہ کیا, آپ کے سامنے ہے گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کیا جا رہا, حکومتیں گائیڈ لائنز کو فالو کروا نہیں پا رہی ہیں. ابھی یہ نہیں مرحلہ پورا ہوا تھا, آپ لوگوں نے ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ کر دیا ہے. جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ کیسے قابو پائے گی؟ ابھی تک تو مارکیٹس کو نہیں ہینڈل کر پائے ہیں, ساتھ میں آپ ٹرانسپورٹ بھی کھول دیں گے جہاں پر SOPs اور گائیڈ لائنز کو فالو کرنا زیادہ ناممکن نظر آ رہا ہے. تو کیسے ایڈمنسٹریشن اس کا دھیان رکھے گی؟ دیکھیں شہزاد, اس کا پھر آلٹرنیٹ کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ ایک چیز نہیں ہو رہی تو پھر ہم اس کو کس طرح سے ایڈریس کریں. ہماری جو بنیادی پالیسی تھی وہ یہی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے. سانپ کیا ہے؟ وہ ہے کرونا وائرس. لاٹھی کیا ہے؟ لوگوں کی لائیولیہڈز. ٹھیک ہے, اب اگر اس کا آپ متبادل کرتے ہیں تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم پورا مکمل لاک ڈاؤن کر دیں, کرفیو ٹائپ سچویشن کر دیں.
تو وہ ہو نہیں سکتا ہے, وہ سسٹینیبل نہیں ہے. جو ایک چیز سسٹینیبل نہیں ہے تو اونرس آف رسپانسبلٹی وہ جو ہے تو عوام پہ بھی جاتا ہے. مطلب ہے کہ حکومت ڈنڈے سے تو ہر چیز نہیں کر سکتی ہے. ہم تو کیمپین چلا رہے ہیں, ہم تو مختلف طریقوں سے عوام کو اس چیز سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں آپ مکمل کرفیو لگا دیں یا آپ ڈنڈا چلائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ فیز وائز امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا وقت دینا, پہلے ایڈمنسٹریشن بھی سمجھ جائے کہ مارکیٹ میں ایس او پیز کو کیسے امپلیمنٹ کروانا ہے, دکاندار گاہک بھی سمجھ جائیں, اس کے بعد ٹرانسپورٹ پر آتے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پنجاب حکومت, پنجاب ایڈمنسٹریشن دکانداروں کو بھی دیکھے گی, گاہک کو بھی دیکھے گی, ساتھ میں وہ ٹرانسپورٹ پہ بھی نظر رکھیں گے کہ گائیڈ لائنز فالو ہو رہے ہیں. یہ ناممکن سی بات نظر آ رہی ہے. آپ نے کھول تو دیا ہے, آپ امید بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے پریکٹیکلی پاکستان جیسے ملک میں یہ فالو نہیں ہو سکتا, جہاں پر ویسے ہی 90% ٹرانسپورٹیشن جو ہے, جو لوکل ٹرانسپورٹیشن ہے, وہ ان ریگولیٹڈ ہے, نہ وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں آتا ہے, نہ کوئی بڑی کمپنیز ان کو چلا رہی ہیں, جیسے کہ باہر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے. دیکھیں اگین میں اپنے پہلے جواب کو ریپیٹ کروں گا کہ اس کا ہمارا کام ہے کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, عوام کا کام ہے کوآپریٹ کرنا ہے. اور اگر کوئی کوآپریٹ نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں سلیکٹیو بیسس پہ وہ میجرز بھی لیے جائیں گے, ان کو بند کر دیا جائے گا, اس علاقے میں لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا, بیکاز یہ انٹرسٹ ہے ان کمیونٹیز کا, ان انڈسٹریز کا, اس کا لائک ایون ٹرانسپورٹ کا, کہ اگر ہم دیکھیں نہیں فالو ہو رہا ہے تو ہم روک لیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ٹرانسپورٹ ہے, جب تک یہ افیکٹو نہیں ہوگی, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ لوگ اپنے کاموں پہ جا سکیں. تو یہ اس کو دیکھیں, رسپیکٹیو پروونشل گورنمنٹ نے مانیٹر بھی کرنا ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی مانیٹر کر رہی ہے کہ اس میں تعاون ہے. اور اگر ہماری ہسٹری دیکھیں تو بدقسمتی سے ہماری تاریخ اتنی وہ اچھی نہیں ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھیں کہ عوام اس کو اپنی انٹرسٹ میں اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کریں گے. یہ بڑی بدقسمتی ہے, یہ بڑی فرسٹریٹنگ بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسپورٹ پہ تو اس کو امپلیمنٹ کروانا بڑا مشکل ہوگا. تو جب آپ بھی جانتے ہیں کہ تاریخ بھی یہ نہیں ہے, ٹرانسپورٹ آپ کھول بھی رہے ہیں, تو پھر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہونا چاہیے, پھر جو بزنس اس وقت بند کر کے رکھیں, چاہے وہ ریسٹورنٹس ہوں یا دوسرے دفاتر ہوں, ان کو بند رکھنے کا پھر کیا مقصد رہ جاتا ہے جب آپ یہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کو ہم کھول رہے ہیں؟ سر ریسٹورنٹس میں زیادہ بہتر طریقے سے ایس او پی فالو ہو سکتا ہے, دفاتر میں ہو سکتا ہے, وہ آپ نے بند رکھے ہوئے. ٹرانسپورٹ آپ کھولنے جا رہے ہیں, اگر ٹرانسپورٹ کھولنے جا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ رسک لینا ضروری ہے, تو بیچارہ غریب ویٹر بھی کام کر رہا ہے ریسٹورنٹ میں, وہ بھی کھول دیں, وہاں تو بہتر طریقے سے ایس او پی فالو ہوگا, پھر سبھی کھول دیں. پھر دیکھیں جی, دیکھیں تو اس میں آپ نے یہ تو بات مان لی کہ ہم اس کو گریجول, یہ نہیں ہے کہ فری فار آل. ظاہر ہے کہ جب یہ کوپریشن ہوگی اور جب چیزیں ذرا زیادہ مینیجبل ہوں گی تو پھر ریسٹورنٹس کو بھی کھول دیا جائے گا, پھر تو ہم کالجز کو بھی چھوڑ دیں گے, کھول دیں گے, یونیورسٹیز کو بھی کھول دیں گے, اسکولوں کو بھی کھول دیں گے. لیکن اس وقت منیمم, بیئر منیمم کیا ہے, وہ یہ ہے کہ روزگار چلے, اکانومی چلے, اور اس قسم کی چیزوں کو, جہاں اسکول, جہاں کانگریگیشن, مساجد ہیں, اب اس طرح تو آپ دیکھیں کہ کل مجالس بھی ہوئیں, کل بڑے بڑے جلوس بھی نکلے. تو اب دیکھیں ہم نے یہ ثبوت ہم نے دینا ہے کہ آیا ہم ایک ذمہ دار قوم ہے کہ نہیں ہے. اصل لیکن ذمہ داری کرونا وائرس کو روکنے میں بھی ہے نا, اور جب آپ ٹرانسپورٹ کھولنے کا رسک لے رہے ہیں جس سے بہت خطرہ ہے کہ لوگ دفاتر جاتے ہیں, پھنسے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں سے زیادہ پھیل سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں جب یہ رسک لینے پہ تیار ہے, پھر تو میرے خیال سے ریسٹورنٹس بند کرنے کا جواز ہی نہیں ہوتا, پھر تو آپ سب کھول دیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ٹرانسپورٹیشن کھول رہے ہیں لیکن دوسرے سیکٹرز جہاں پہ ایس او پی فالو ہو سکتے ہیں, وہاں پہ بھی غریب آدمی کام کر رہا ہے, اس کو بھی کھول دیں, پھر کوئی جواز نہیں رہ جاتا نا ان کو بند کرنے کا. نہیں دیکھیں یہ آرگومنٹس تو ہوں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک پرفیکٹ اسٹریٹجی ہے جس میں کہ ساری دنیا خوش ہو, سارے کام ہو جائیں اور بیماری بھی نہ پھیلے, اس طرح کا میجک, اس طرح کا جو جادو کا جو چھڑی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہم نے کبھی کلیم کی ہے. اس میں مین اس کا جو فنڈامنٹل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عوام نے کوآپریٹ کرنا ہے, ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے, تبھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. کیونکہ حکومت تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ سارے پرائورٹیز اور ٹائمنگ پہ بات ہو سکتی ہے کہ کس وقت کیا کھولا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ویسے ہی جو ہے رمضان کے مہینے میں اتنی نہیں ہوتی, لیکن وہ آپ نے پہلے کھول دیا, دکانیں آپ نے بالکل اینڈ میں جا کے کھولی, رش زیادہ ہو گیا, اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن میں آگے بڑھنا چاہوں گا, آج کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں آپ نے کہا ایک وائرس جو ہے وہ کرپشن کا بھی ہے, اس پر بھی قابو پانا ہے. اس حوالے سے آج شہزاد اکبر صاحب نے بھی بات کی, اور یہ میں ذرا مختصر سمجھا دوں کہ الزامات اس وقت کیا لگ رہے ہیں شریف فیملی پہ, خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی فیملی پہ. الزام یہ ہے کہ انہوں نے فرنٹ مین کے ذریعے بے نامی کمپنیز کھولی ہیں, اور وہ بے نامی کمپنیز میں جو ہے کروڑوں روپے آئے ہیں, بہت سارے لوگوں نے پیسہ اس میں ڈالا ہے, اور پھر بعد میں وہ پیسہ ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب کے یا ان کے بچوں کے اکاؤنٹ میں گیا ہے. تو یہ ان پر الزام ہے کہ بے نامی کمپنیز آپریٹ کی جا رہی ہیں, اس میں پیسہ آتا ہے جو کہ بعد میں شہباز شریف کے اکاؤنٹ پہ چلا جاتا ہے, اور مبینہ طور پہ یہ جو پیسہ
فیک کمپنیز میں آتا ہے, بے نامی کمپنیز میں آتا ہے, یہ کک بیک اور کمیشن کا پیسہ ہے. اس پر شہزاد اکبر نے آج کیا بات کہی تھی, یہ سن لیجئے, اس کے بعد سوال کریں گے. نثار ٹریڈنگ کنسرن جو کہ ان کے ملازم شریف فیڈ مل کے راشد کرامت کی نام پہ بنائی گئی کمپنی ہے, جس میں کک بیکس اور کمیشن کے پیسے, ڈیولپر سے آئے ہوئے پیسے صاف نظر آتے ہیں. اس سے 2014 سپٹمبر میں 49 لاکھ وڈرا ہوتا ہے, 99 لاکھ وڈرا ہوتا ہے اور 49 لاکھ وڈرا ہوتا ہے, اور پھر مسرور انور یہ رقم 19 ملین یعنی کہ 1 کروڑ 90 لاکھ جمع کرا دیتا ہے شہباز شریف صاحب کے HBL کے نیو مسلم ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں. یہ ہی کیش نکالتا ہے خان ٹریڈر کے اکاؤنٹ میں سے 49 لاکھ, اور پھر 5 دسمبر کو 49 لاکھ, پھر 17 دسمبر کو 34 لاکھ جمع کرا دیتا ہے شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں. اس بیچارے مسرور انور کو یہ شاید 25-30 ہزار کا ملازم ہے آپ کی کمپنی کے اندر, یہ مسرور انور صاحب ہیں, اس وقت نیب کی حراست میں ہیں, یہ پچھلے 10-12 سال سے شریف گروپ کے ساتھ منسلک ہیں. یہ الزامات ہیں شہباز شریف کی فیملی پہ. ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس اس وقت نیب میں جاری ہے. جی شبلی فراز صاحب, یہ آج آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے. اب اس میں سارا جو معاملہ ہے کہ بے نامی کمپنیز کھولی گئی ہیں, ان کے جو مالکان ہیں ان کمپنیز کے, وہ کہیں نہ کہیں شہباز شریف کے جو دوسرے فیملی بزنسز ہیں ان سے وابستہ ہیں. جیسے آج نثار ٹریڈنگ کمپنی کے حوالے سے بات کی گئی, اس کے مالک ہے راشد کرامت جو کہ شریف فیڈ مل کے ملازم ہے. 18,000 روپے ان کی تنخواہ ہے, لیکن وہ اس کمپنی کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جس میں تقریباً 42 کروڑ روپے ڈپازٹ ہوئے, اور بعد میں یہ پیسہ نکل کے شہباز شریف کے کمپنیز کے اپنے پرسنل اکاؤنٹس میں گیا ہے. اور جو پیسہ نکالنے والے اور جو شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں ڈالنے والے ہیں وہ بھی جو کیش بوائز ہیں, ان کا تعلق بھی بتایا گیا کہ شہباز شریف صاحب کی کمپنی سے ہی ہے. اب اہم سوال یہ ہے کہ وہ مالکان کہاں ہیں جن پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ ان کے نام پر کمپنیز تھی؟ کیا ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے یا وہ مفرور ہیں ابھی تک؟ دیکھیں, ان میں سے کچھ مفرور ہیں اور کچھ جو ہے تو نیب کی حراست میں ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے شہزاد کے بجائے اس کے کہ آپ مسلم لیگ نون کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ پریس کانفرنس کرے, ان کو چاہیے کہ یہ سمپل نام ہے جو کہ بتائے گئے ہیں, جس میں کہ کوئی پنڈ دادن خان کا ایک غریب بھینسوں کا دودھ بیچنے والا, کوئی جو ہے تو کوئی چھوٹا سا کاروبار, کوئی کسی کا گارڈ ہے کسی, اس میں ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آتے تھے اور نکلتے تھے. اس کے بینیفیشری ڈائریکٹ, اور یہ چیک کی ٹرانزیکشنز دیکھیں, بینکنگ میں بینکر رہ چکا ہوں, بینکنگ کی ٹرانزیکشن کو آپ کبھی ڈینائی کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ سارے پیز اکاؤنٹ کے چیکس تھے جو کہ ان کے اکاؤنٹ میں گئے. اب اس کا جواب دینا چاہیے نا. اس میں تو ہم نے تو ایک چیز کہی ہے جو کہ ہمارے پاس ثبوت ہے. اب ان کو چاہیے کہ یہ جا کے عدالت میں جب بھی یہ کیس جب انشاءاللہ ریفرنس بنے گا تو اس سے پہلے بھی یہ چاہتے ہیں تو اس کا شہباز شریف جواب دیں, بیکاز ایکیوزیشن ان پہ ہے. اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو پھر بڑے سوالات اٹھتے ہیں جو کہ فیکٹس کے مطابق ہیں. یہ جواب ان کو دینے چاہیے, لوگوں کے نام عدالت میں بھی دینے چاہیے, نیب کے سامنے بھی دینے چاہیے, اور کیونکہ وہ سیاستدان ہیں ان کو عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثبوت ہمارے پاس ہے, آپ کے پاس ثبوت ہیں, آپ کے پاس چیکس ہیں جو آپ دکھاتے ہیں پریس کانفرنس میں, سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ ثبوت آپ کے پاس کیسے آئے؟ کیونکہ نیب ایک تو آزاد ادارہ ہے, آپ لوگ تو کہتے ہیں آزاد ادارہ ہے, آپ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس میں, تو پھر یہ ثبوت آپ کے پاس کیسے آ جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ تو کوئی اٹس نو راکٹ سائنس جی. دیکھیں, اگر میں چاہوں آپ کے اکاؤنٹس کے بارے میں آپ کی سٹیٹمنٹس, آپ کی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے, آئی کین گیٹ اٹ. یہ تو ایک پبلک انفارمیشن ہے. اس میں تو صرف یہ ہے کہ آپ کے ID کارڈز بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے, آپ کا سٹیٹس کیا ہے. اور اسی طرح جو بینک ٹرانزیکشنز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے انکم ٹیکس والے بھی کر لیتے ہیں. یہ کوئی بڑی وہ بات نہیں, تو بڑی سمپل ٹرانزیکشن ہے جس میں کہ کوئی ہمیں کوئی کسی کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز نکلوانا اتنا ایک تو آسان کام نہیں ہے. اور دوسرا میں یہ سوال کر رہا ہوں, ابھی تک ریفرنس فائل نہیں ہوا ہے اس کیس میں. ایسٹ بیونڈ مینز میں ریفرنس جو ہے وہ ابھی چیئرمین نیب کے پاس گیا ہے منظوری کے لیے. جب ریفرنس فائل نہیں ہوا تو جو ایلیگیشنز ہیں, جو الزامات ہیں, جو ثبوت ہیں, وہ آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اس پر آپ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. ہمارا احتساب عدالت نیب کر رہی ہے یا ہمارا احتساب حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں, پھر یہ سوالات بجائے اس کے کہ سوالات کا جواب دیا جائے, اس پہ زور ہے کہ یہ کیسے ملے ثبوت, کیسے گٹھ جوڑ ہے. کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے. اگر گٹھ جوڑ ہوتا تو آج یہ سارے جو ہے تو بجائے لنڈن اور کہاں گئے ہوئے ہیں, یہ سارے اندر ہوتے. آپ جو ہے تو یہی
اصل چیز کیا ہے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ثبوت کے ساتھ کہ یہ کرپشن کی ہے آپ نے. میں نے تو کہا کہ ان کو جواب دینا چاہیے عدالتوں میں بھی, نیب کے سامنے بھی, اور کیونکہ سیاسی لیڈرز ہیں تو عوام کے سامنے بھی جواب دے ہیں. لیکن آپ لوگ بھی تو بتائیے نا کہ یہ سورس, آپ کی سورس کیا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ الزام لگتا ہے نا دیکھیں گورنمنٹ کے ڈسپوزل پر, دیکھیں نہیں دیکھیں گورنمنٹ کے پاس بڑے ادارے ہوتے ہیں, اس میں وہ انفارمیشن لینا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ انہی کی پارٹی کے لوگ ہیں جو کہ ہمیں یہ ثبوت جیسے نیب نے کیا ریفرنس تیار کیا ہے, یہ انفارمیشن بھی آپ نیب سے لے سکتی ہے حکومت چاہے تو. ویل نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. میں اس کے بارے میں اتنا قانون نہیں جانتا اتنی باریکی سے. میں ویسے بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ ایک آزاد ادارہ ہے تو نہیں دینا چاہیے. نہیں ہو سکتا کہ حکومت کو وہاں سے انفارمیشن مل جائے, لیکن آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ساری جو تفصیلات, جو ثبوت آپ نے بتائے کہ نیب کے پاس یہ موجود ہے اور نیب اس پہ تحقیقات کر رہی ہے, تو یہ نیب کے پاس ہونے چاہیے ثبوت. نہیں جی دیکھیں, میں آپ کو میں نے اپنی اگنورنس کا اعتراف کیا ہے کہ مجھے ٹیکنیکلٹیز کا پتہ نہیں, لیکن جو میں جانتا ہوں, جو کہ ایک عام پاکستانی جانتا ہے, میں ایز اے بینکر, ایز اے بزنس مین, میں جانتا ہوں کہ کسی بھی اس کا آپ انکم ٹیکس کہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کو ساری انفارمیشن بمائے. لیکن ایلیگیشن کیا ہے اور ثبوت کیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ثبوت نیب کے پاس ہونے چاہیے. لیکن ایک اور بات کا جواب دے دیں, ایک سوال جو بار بار اٹھتا ہے, اور میں نون لیگ سے اس پہ سوال لوں گا, ہم جمع کرائیں گے, میں نون لیگ سے جواب لوں گا, لیکن یہ ایک ابھی جو پریس کانفرنس کی اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کک بیک اور کمیشن کا پیسہ ان فیک کمپنیز میں جمع ہوا تھا جو بعد میں شہباز شریف کی اکاؤنٹ میں گیا. یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کک بیک اور کمیشن کا پیسہ تھا؟ یہ بھی ایک سوال اٹھایا انہوں نے آج. دیکھیں ان میں سے جو لوگ جن کو کہ پکڑا ہوا ہے, جنہوں نے کہ اعتراف کیا ہے ساری اس بات کا, یہ جو سارے چیکس تھے اس میں تو ہر ایک کا پتہ ہی چل گیا ہے کہ یہ چیک کس نے دیا تھا. ایسے بھی لوگ ہیں جس میں کہ انہوں نے پورا اعتراف کیا کہ جی ہم سے یہ لیا گیا تھا اس سلسلے میں. تو یہ تو بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ ثبوت کے ساتھ کر رہے ہیں, اور جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے بجائے ٹیکنیکلٹیز میں کہ جی آپ کو کیسے مل گئی, یہ اعتراف کیا ہے, اس کو کیا ہوا, اس کو کیا ہوا. ٹھیک ہے شبلی صاحب, کرپشن ہوئی, منی لانڈرنگ ہوئی, اس پر جو ہے نون لیگ سے بھی ہم جواب لیں گے. بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ کون لوگ ہیں, ان کا تعلق کیا شریف فیملی کے بزنس سے ہے, اس میں ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. نون لیگ سے ہم جواب دیں گے.